बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फ़र्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ ज़रूरी बातें जान लेना चाहिए ताकि वीडियो समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आखिर तक ज़रूर देखते रहिएगा। दोस्तों, ज़्यादातर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कभी कभी सिर्फ नाम के मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम में शक पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शक पैदा करने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से, अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूर कर दिया जाए और इनको सच्चाई के रास्ते से भटका दिया जाए। जिस तरह के हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आज़ादी जुलूस इस बात का सबूत है, और शैतानी नफ्स भी तरह तरह के सवालात इंसानों और औरतों के दिमाग में पैदा करता है। जिस तरह के आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐशो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का मर्तबा ऊंचा रखा है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और इसी तरह के बहुत सारे वसवसे और शक व शुबहात पैदा किए जाते हैं, और इनके लिए इस्लाम के दुश्मन ज़्यादातर औरतों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी मुआशरे यानी इस्लामी समाज को तबाह बर्बाद करना है। जिस तरह उन्होंने अपने मज़हब के नियम कानून को तबाह बर्बाद कर दिया है, इसी तरह वो चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरे को भी, इस्लामी समाज को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि जब औरतें नेक और परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उन्हीं की तरह होंगी, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इस्लामी कानून ख़त्म हो जाएगा। मेरे दोस्तों, हालांकि इस्लाम दिल से मानने का नाम है, यानी कि अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पर लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्ज़ी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी चलेगी, और हमें उन्हीं के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। और ये कानून अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ है। अब ये इंसान पर डिपेंड करता है कि उसने अल्लाह ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना है या शैतान के रास्ते पर चलकर अपने आप को जहन्नमी बनाना है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर के बाहर का काम किया करेंगे, और सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर रहकर घर का काम किया करेंगी। बहरहाल दोस्तों, आइए हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सवाल ये थे कि आदमियों को जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3, 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शौहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हमबिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हमबिस्तरी में क्या फ़र्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। तो चलिए इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे आमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और उसी को बहिश्त कहते हैं। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं। सोने, चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खेमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मज़ेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बगीचे हैं, और इन बगीचों में मीठे पानी, हाई क्वालिटी दूध
اوریجنل شہد اور پاک شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کے بہترین کھانے اور طرح طرح کے پھل فروٹس صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ ہائی کوالٹی کے ریشمی ڈریس اور ستاروں سے بڑھ کر چمکتے اور جگمگاتے ہوئے سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے زیورات، اونچے اونچے تخت، اس کے اوپر چمکدار مخملی گدے بچھے ہوئے ہیں۔ عیش و آرام کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں ہیں جو بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہیں۔ خدمت کے لیے خوبصورت لڑکے چاروں طرف ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ جنت میں ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں تیار ہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنے انمول اور اس طرح بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا۔ جنتی لوگ بغیر کسی رکاوٹ کے ان ساری نعمتوں اور لذتوں سے سکون حاصل کریں گے، اور ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جنت میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ! جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا اور نہ موت ہوگی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ تندرست اور جوان ہی رہیں گے۔ جنتی لوگ خوب کھائیں گے مگر نہ ان کو پیشاب آئے گا اور نہ ہی پاخانہ کی ضرورت پڑے گی۔ وہ نہ تھوکیں گے اور نہ ان کی ناک بہے گی، بس ایک ڈکار آئے گی اور مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ بہے گا اور کھانا پینا ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر قسم کی فکر سے آزاد اور ہر طرح کے دکھ اور مصیبت سے دور رہیں گے۔ ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور قسم قسم کی نعمتیں اور طرح طرح کی لذتوں کے مزے اٹھائیں گے۔ اور جنت میں کم سے کم درجے والے جنتی کو 70 اور کچھ روایات کے حساب سے 72 حوریں ملیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے مزے اٹھانے کے لیے مرد میں بھی اسی طرح کی طاقت پیدا کر دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی مرد کی 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا جنت والے لوگ بھی ہم بستری کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جنتی لوگ بھی ہم بستری کریں گے اور کبھی ان کی خواہش کم نہیں ہوگی۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کر سکے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی جتنا چاہے ہم بستری کر سکے گا، اور جیسے جیسے وہ عورتوں کو دیکھے گا ویسے ویسے بار بار شہوت پیدا ہوتی جائے گی، اور ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد عورت پھر سے ایسی ہو جائے گی جیسا کہ اس کے ساتھ کبھی کسی نے ہم بستری کیا ہی نہ ہو۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ہم بستری سے حمل نہیں رکے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچے نہیں پیدا کریں گی، لیکن اگر بچے کی خواہش کی جائے تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہم بستری کیا ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حدیث بتانے والوں نے فرمایا ہے کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بوڑھے اور بچے انتقال کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جوانی کی حالت میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمیوں کی طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ الطور میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ،
اور ہم ان جنتی لوگوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا کام کماریوں کے پاس جانا ہوگا، اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے جناب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی ہم بستری بھی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، خوب جوش سے ہم بستری کریں گے، نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیویوں کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کماریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو اتنا جنتی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی، اور ان 2 بیویوں کا ان سب عورتوں سے اونچا مرتبہ ہوگا، اور وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپری منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا، اور اس کی اس بیگم پر موٹے اور پتلے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا، جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا، اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اسی بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ اس کی بیوی کا من بھرے گا۔ یہ جب بھی اس سے ہم بستری کرے گا وہ اس کو کنواری ملے گی، نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا نہ ہی عورت کا، اور اس کی اور بیویاں بھی ہوں گی۔ یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا۔ یہ جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو، اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں۔ حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ میرے دوستو، وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے، تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح کیا ہوگا اور اس کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی ہو، تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟
اس بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں، تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں جو سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا وہ اسی کی بیوی بنے گی۔ میرے دوستو، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو، یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس خواہش کی کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو، تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔